नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने जो मेरे साथ गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपका मैं तारुफ़ करवा दूँ। मुझे आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं ज़रताज गुल साहिबा, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रही हैं। मेरे साथ ही हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम। और मुझे अपने मीडिया कुलीग वसीम बादामी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, सेहत के मामला में, जो कि कोविड-19 में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को लीड भी कर रहे हैं, उसका फेस भी हैं, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तानी कौम को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ख़त है वो दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ सेहत के मामलात से, हेल्थ के मामलात से ताल्लुक़ रखता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में हुकूमत पाकिस्तान जो है, उसके पास एक होलिस्टिक यानी ब्रॉडर स्ट्रेटजी है। उसकी कंसिडरेशंस जो हैं वो सिर्फ सेहत नहीं है, बल्कि उसकी कंसिडरेशंस जो हैं वो गुर्बत भी है, उसकी कंसिडरेशंस इकनॉमिक इशूज़ भी हैं, बजट भी है, सब चीज़ें उसकी कंसिडरेशंस हैं। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ कल वज़ीर आज़म ने जब कैबिनेट की मीटिंग की तो वहाँ उनका फोकस जो है वो बहुत हद तक शुगर की इंक्वायरी के ऊपर जो है रहा है। यहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और काबीना जो है, उसका मेन फोकस जो है वो किस तरफ है? क्या वो देख रहे हैं कि मुल्क किस किस्म के क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ज़रताज गुल साहब, आपको क्या, आप हमें बता सकेंगी कि आपकी हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटी है क्या? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी जो है, जिसका आपने जिक्र किया है, कोविड-19 है। उसकी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हम लोगों ने अपने लोगों को बचाना है, क्या क्या हमने इक़दामात किए हैं, जिसके मैं कुछ मिसाल आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि 38,000 के करीब जो हैं वो सेहतियाब होकर लोग घर जा चुके हैं। 25,000 के करीब हम लोगों ने जो अभी ये तैयारी की थी, जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया था, 25,678 जो हमने स्पेशल बेड्स कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए हैं। 1,215 हमने स्पेशल जो है वो वेंटिलेटर्स इसके लिए किए हैं, और 5,411 जो हमने ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले बेड्स जो है मजमूई तौर पर किए हैं। 4 लैब काम कर रही थी, हमने उसको 100 लैब्स के ऊपर पहुंचा दिया, और 776 थ्रू आउट द कंट्री जो है हमने हस्पतालों को स्पेशली कोरोना वायरस के लिए जो है मुख्तस किया है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी काम कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ भी काम कर रहे हैं। आपने जो कहा है कि हमारी क्या टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी हमारी ये कि हम लोगों ने अपने मुल्क के लोगों को कोरोना वायरस से बचाना भी है, और जो कि WHO की ही एडवाइजरी है कि वो कह रहे हैं कि ये पेंडेमिक के बजाय अनफॉर्चुनेटली एंडेमिक में चेंज हो सकता है, और ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, हमने लिवेबल कंडीशंस में SOPs के ऊपर अमल करा के हमने इसके साथ ज़िंदा रहना है, और हमने इसका मुकाबला करना है। और दूसरी सूरत में जो है, हमने अपने मुल्क के लोगों को भी बचाना है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको डॉक्टर साहब ऐसे देती हूँ कि आप कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, और मैं इस डॉक्टर आपको कहूँ कि आपने 10,000 में जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को रोज़ाना 50,000 के करीब टेस्ट करने चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान के पास अभी भी तमाम हॉस्पिटल में 750 वेंटिलेटर हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि हमारे पास 1300 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं। 3 माह जो हैं गुजर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि इंटरमिटेंट कंप्लीट लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन के दरमियान अल्टरनेट करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कह रही है कि इस वक्त दुनिया में 10वां नंबर है पाकिस्तान का रेट ऑफ इंक्रीज़ का, हालांकि पहले बहुत कम था। मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ कि सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने ईद से पहले किस तरह से इल्तजा की थी कि कब ईद से पहले लॉकडाउन को खोल लेना, क्योंकि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, बिकॉज ज़ाहिर है ईद की एक्साइटमेंट है। वो टुकड़ा सुन ले, फिर मजीद मैं बात चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब एक्सप्लेन कर सकें। आफ्टर दिस मुराद अली शाह साहब को सुन लेते हैं। आपने देख लिया ना, वो जो लॉकडाउन खुला था, बाज़ारें खुली थी, आपके अखबारों ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं कहा कि जिस तरीके से शॉपिंग हो रही है बाज़ारों में, अच्छी बात है, लोग खरीदो फरोख्त करें, लेकिन क्या ऐसा माहौल था कि लोग भूख से मर रहे थे? कहीं सादगी से ईद मनाई जाए। मैं एक चीज़ वो कह रहा था, फिर रुक जाता हूँ इसलिए कि डरता हूँ, लेकिन मैं कह दूँ, मैं आपसे ये भी चले, मैं करूँगा दरख्वास्त, ना निकलें घरों से, अपने गाँव में ना जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, इस वक्त अगर देहातों में
یہ وبا پھیل جاتی ہے. وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. اب دیکھیے زرتاج گل صاحبہ، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا خط ہے اس میں باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں مینشن ہے کہ اس وقت کووڈ کا جو وائرس ہے جو اس سے پہلے بڑے شہروں میں تھا وہ اب پنجاب کے اور سندھ کے تمام جو اضلاع ہیں اور تحصیلوں تک، چھوٹے ٹاؤنز تک پہنچ گئے. یہ پریسائزلی وہ چیز ہے جو مراد علی شاہ صاحب بون کر رہے تھے، اور اس میں خاص قسم کی سائنٹیفک وجہ ہے کہ ظاہر ہے عید الفطر کا جس قسم کا اہتمام ہوتا ہے، جس قسم کا جوش و خروش ہوتا ہے، حکومت نے عید الفطر سے پہلے لاک ڈاؤن کو ایز کر کے عید کو زیادہ اہمیت دی. اس میں عدالت کے کامنٹس بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں جو سائنٹیفک ریالٹی تھی اس کو اگنور کیا. اگر عید کے بعد بھی لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرتے تو اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہوتی جتنی عید پہ دیکھی گئی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تو آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ WHO کی ایڈوائزری جو ہے وہ ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں. اس لیے پاکستان ٹاپ 6 ممالک میں بھی ہے. جو کووڈ-19 کی کوششیں جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی ہیں اس کو وہ سراہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ 6 ممالک میں جنہوں نے اچھی اسٹریٹجیز بنائی ہیں. جہاں تک میں آپ کی اگزامپل یہ دے رہی تھی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، WHO نے اپنے ہیلتھ کو آرگنائزیشن کو ان کی ٹاپ پرائیورٹی انہوں نے وہی ایڈوائزری دینی ہے. مگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی بھی ان کا ایشو ہے، لوگوں کو سہولت پہنچانا بھی ان کا ایشو ہے، بزنس کمیونٹی کو اور بزنس کو چلانا بھی ہے. غربت کی لکیر سے جو لوگ نیچے جا رہے ہیں، STPI کہتے ہیں کہ اگر آپ مزید لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل پاکستان میں ختم ہو جائے گا. اور 9 لاکھ کاروبار کے اوپر کتنے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں؟ 250 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اس وجہ سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں، اور پہلے بھی 40 سے 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے. تو ہم نے کرونا سے بھی بچانا ہے، مگر جو ڈیلی ویجرز جو روزانہ کما کے لاتے ہیں ہم نے ان کو بھی ٹھیک ہے. احساس کے حفالت کیش پروگرام ہم نے پرائم منسٹر عمران خان نے دیا، 12,000 ہم نے کیش دیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس نے پوری قوم کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. اگر فرض کرو آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور میں اس ڈاکٹر آپ سے کہوں کہ آپ نے 10,000 روپے میں گھر بھی نہیں چلانا، آپ نے بجلی کے بل بھی نہیں دینے، آپ نے کچن بھی نہیں چلانا، 10,000 کی صرف آپ نے دوائی خریدنی ہے، تو آپ ظاہر بات ہے مجھ سے ڈس ایگری کریں گے. تو ہیلتھ آرگنائزیشن تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا پھر بالکل لاک ڈاؤن لاسٹ آپشن تو آلریڈی ہی موجود ہے. مگر ان دا اینڈ پھر وہی بات ہے کہ لیویبل کنڈیشن میں بیسٹ سولوشن کی طرف جایا جاتا ہے، اور یہ اکیلے ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں. جو سندھ کے CM صاحب ہے وہ آلریڈی NCC میں اور NCOC میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اپنی سجیشنز وہاں پہ دیتے ہیں. اور انہیں کی بزنس کمیونٹی کراچی میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی تھی. تو کیا جب انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا جو انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کیا تھا، کیا لیاری میں نہیں پھیلا؟ کیا پاکستان میں لوکل ٹرانسمیشن 94% پہ نہیں چلی گئی ہے؟ تو اس میں سندھ کراچی سب کچھ شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سخت کرفیو لگاتے ہیں، اس کے بعد جب اچانک سے آخر 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں لوگوں نے خوراک، بجلی، پانی کے لیے یا دوائی کے لیے تو نکلنا ہے نا. تو پھر جب اچانک سے لوگ بریک کرتے ہیں اور 2 گھنٹے کا ٹھیک ہے، آپ کا موقف، آپ کا جو بھی حکومت کا موقف آ گیا ہے، ذرا اب دوسرا ایک انڈیپینڈنٹ موقف بھی آنے دیجیے. وسیم بادامی صاحب، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گورنمنٹ کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ یعنی حکومت کہے کچھ بھی، لوگ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے، پرسیو کیسے کریں گے؟ ناخواندگی ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ سب فیکٹر بھی ہیں، اور حکومت کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ عید سے پہلے جو کھولنا تھا یہ مناسب نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ بڑی بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی اس پر رائے ہے جس پر وہ مسلسل قائم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جتنا لاک ڈاؤن ہوا وہ تو اس سے بھی مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ نے لگا دیا اور ایلیٹ کے مسائل. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے اگر جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اکانومی کا پہیہ رکتا ہے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور میرے اور آپ کے جیسے لوگ کم متاثر ہوتے ہیں، نیچے کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میری اپنی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے ایک ایکسٹریم موقف تھا، اور موقف وہ اس حد تک لے گئے کہ جہاں پر اگر ہم لاک ڈاؤن کے حامی کو جو ہے وہ بھوک سے مرنے کا حامی تصور کیا جانے لگا کہ اچھا تم تو چاہتے ہو لاک ڈاؤن پرواہ نہیں کہ بچے بھوک سے مر جائیں کیونکہ تمہارے بچے تو محفوظ نہیں. آف کورس ایسا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ اگر کورونا کی وبا جس طریقے سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، اگر یہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ، ہم نے دیکھا ہے نا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے نا کہ 2-2 ہزار بندہ ایک دن میں مرا ہے نا، نیو یارک جیسے شہر میں مرا ہے. اگر اس کا آدھا بھی پاکستان میں ہو گیا تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا، اور پھر بھوک سے بھی مریں گے اور پھر کورونا سے بھی مریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو شاید اور بولڈ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. چلیں ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن ان کی اپنی رائے، انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا. میرا خیال ہے وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. میرا خیال ہے اس میں اصل پرابلم یہ ہوئی، اصل سانحہ یہ ہے
کہ جب کورونا کا اصل ثانیہ رونما ہو رہا تھا تب تو کسی نے اس کو ریئلائز بھی نہیں کیا. وہ کب؟ وہ جو لاک ڈاؤن کے کھلنے کے بعد جب ایس او پیز کھلے عام وائڈ طور پہ پوچھنے والا نہیں تھا, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, جس طریقے سے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. یعنی اگر وفاقی حکومت کے سربراہ اعظم کا فیصلہ تھا کہ لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے, تو وفاقی حکومت کو صوبائی کو ایک اتنی کمپلیٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے تھا کہ اب ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں لیکن قواعد ضوابط کی پابندی ہوگی, پھر اس پہ پیمانے جو ہوں گی, پھر مارکیٹیں بند ہوں گی. وہ سب کچھ اتنا تاخیر سے ہوا کہ ان دنوں میں ڈاکٹرز کی آپ سے بھی بات ہوگی کہ ہم سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ان 5-7 دنوں میں جو کچھ کر دیا ہے نا, بس اب بھگتنے کا ٹائم آ گیا ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے بھگتنے کا ٹائم آ گیا. بالکل. سینیٹر جاوید عباسی صاحب پی ایم ایل این کا بھی موقف اس میں لے لیتے ہیں. عباس صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کی, سفید اور سیاہ قسم کی جنگ ہوتی رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے, لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں ہے, جو اس میں شیڈز آف گرے تھے کہ اسمارٹ قسم کا سلیکٹیو کریک ڈاؤن کرنا تھا, اس کے اوپر مؤثر اسٹریٹجی جو ہے جیسے جیسے سچویشن ہوتی وہ نہیں بن سکی, بیکاز اپوزیشن روایتی اپوزیشن کرتی رہی اور حکومت کے اپنے مسئلے مسائل تھے, دونوں نے مل کے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب. ایک آپ سے مہربانی کریں گے, اس میں اپوزیشن کا بالکل کوئی رول نہیں ہے, جو فیصلے کرتی رہی ہے وہ حکومت کرتی رہی ہے. ہم صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ بات بتانے میں پوری طرح بجانب رہے ہیں اور انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے, جو وہ نہیں سمجھ سکے اور وہ کبھی سمجھ بھی نہیں سکیں گے, کہ آپ دنیا کے ماڈلز دیکھ لیں. جن دنیا کے ممالک میں وقت کے اوپر لاک ڈاؤن کیا ہے, لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھا ہے, جنہوں نے پریکاشنری میجرز لیے ہیں, وہ لوگ اس سے جلدی نکل گئیں گے, اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ لوگ پھنس جائیں گے. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ذہن بنا لیا ہے, ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے, انہوں نے اپنی پورے پچھلے 4 مہینے میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور لاک ڈاؤن کو جسٹیفائی کرنے میں کہ نہیں لگانا چاہیے اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے تعویلیں باندھی ہیں, طرح طرح کے بہانے کیے ہیں, طرح طرح کی مثالیں دی ہیں, اور پھر اگر کسی صوبائی حکومت نے کرنے کی کوشش کیا تھا وزر آپ نے بھیجے اور مذاق اڑایا. ہم رمضان سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان کو اور انہیں حکومت کو یہ بتاتے تھے کہ مہربانی کر کے دنیا نے اس وقت لاک ڈاؤن کم کیا ہے جب وہاں اموات میں کمی آئی ہے اور انفیکشن ریٹ میں کمی آئی ہے. پاکستان میں انفیکشن ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اموات زیادہ ہو رہی ہیں, اور یہ رمضان کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں, یہاں آپ مساجد میں اگر کھولیں گے تو لوگ بہت رش کریں گے, اور اگر آپ عید کی شاپنگ کریں گے تو ہر آدمی جائے گا, اور اس میں ہم ایسی بند گلی میں پھنس جائیں گے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن حکومت اور پرائم منسٹر صاحب کسی کو سننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ غریبوں والا بالکل ایک بہانہ انہوں نے اپنے سامنے رکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی لاک ڈاؤن دنیا میں کہیں ہوگا اس میں مشکلات ضرور آتی ہے, اس میں ضرور لوگوں کے کاروبار جو ہے متاثر ہوتے ہیں, اس میں ضرور ڈیلی ویجز جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے, جس طرح بدامی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے حادثے کی طرف چلے گئے تو پھر کیا ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہو جائے گا. میرا خیال ہے نہ پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کی سنی ہے, نہ پارلیمنٹ کو سنی ہے, نہ ان ڈاکٹرز کو سنی ہے جو چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ ہم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, ہماری بات سن لیں. انہوں نے صرف وہ سنی ہے جس کو وہ خود جائز سمجھتے تھے. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے, آج وائرس کہاں پہنچ گئی ہے. یہ جو ابھی مرزا صاحب یا ان کے ہیلتھ کے لوگ ہیں, ان سے درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ اس وقت تو سچ کہیں. پنڈی اسلام آباد میں کہیں کوئی وینٹیلیٹر نہیں مل رہا. پرسوں ہم نے پوری رات کوشش کی ہے, تو یہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی علاقوں میں جو ہمارے رورل ایریا ہے وہاں تو وینٹیلیٹر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب کوئی ایسا گاؤں ہمارے علاقوں کا نہیں رہا, کوئی ایسا رورل ایریا نہیں رہا جہاں یہ بیماری انہوں نے نہیں پھیلا دی. وہ بیماری جو چند شہروں میں جی تھی جس کا کنٹرول کیا جا سکتا تھا, اگر مؤثر اس پہ حکمت عملی ہوتی. آج بھی حکومت کنفیوزڈ ہے. انہوں نے چیزیں ایونٹس پہ چھوڑی ہوئی ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بہتری آ گئی تو آ گئی. انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا کسی ایک لیول پہ پوری نہیں کی ہے. اب اگر یہ تقریریں کریں گے, اس میں تعویلیں کریں گے, گالی دیں گے, اس میں لیے ان کا کوئی مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہے, نہ کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مشکلات کی طرف سے پھنسا دی ہے جو بہت نقصان دہ ہوگا. مجھے ایک بریک لینی ہے. کہتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ پرفیکٹ ہوتی ہے, 2020 ہوتی ہے. جب یہ معاملہ ڈیولپ کر رہے تھے تو غالباً پاکستان میں کسی کو بھی صحیح طرح سے اس کا ادراک نہیں ہو سکا کہ چیلنج اصل میں ہے کیا. اور عید سے پہلے جو ایک اوپن تاثر دیا گیا کہ اب ہم کھول رہے ہیں, وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر
डिज़ास्टर था। अब हुकूमत और जो सब लोग इसमें शामिल थे खोलने में कुछ भी इसकी तावीलें और इसकी एक्सप्लेनेशंस दें, लेकिन ईद से पहले लॉकडाउन को लिफ्ट करने में जिस तरह चीफ मिनिस्टर सिंध जो थे उनकी मुखालफत ऑन रिकॉर्ड है, वो समझते थे कि इसमें ख़तरा है। ईद ख़तरनाक मोमेंट था, उस मोमेंट को ग्रेस्प नहीं किया गया, उसको समझा नहीं किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं क्या करना है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा आगाज़ करता हूँ ज़रताज गुल साहिबा से, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली। मेरे साथ हैं वीडियो लिंक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। ज़रताज गुल साहिबा, जब हमें NCOC की ब्रीफिंग मिली ईद से बहुत दिन पहले और बाकी मीडिया को भी मिली, तो हमें उस वक्त ये बताया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि हमारी प्रोजेक्शन ये है कि मैक्सिमम हमारी जो है वो 20-25 के करीब जो है अगर डेथ रहे तो हम मैनेज कर सकते हैं। उस तरह में 37 हुई थी और परेशानी थी कि कहीं बढ़ ना जाए, बिकॉज़ ख़तरा उसमें यह है कि अगर बढ़ जाएगी तो हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स जो हैं वो ओवर बर्डनड हो जाएंगे। गरीब मुल्क है, हमें मानना पड़ता है, गरीब मुल्क है, दुनिया का गरीब तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है। रिसोर्सेज नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी उतना डेवलप नहीं है, आगाही नहीं है इशूज़ की, नाख्वानगी है, एजुकेशन अगर चाहे है भी तो नाम लिखने को एजुकेशन कहते हैं, इफेक्टिव एजुकेशन नहीं है। तो ख़तरा ये था कि कहीं ये रेट 50 से ऊपर ना चला जाए जो हमें उस वक्त बताया गया। अब इफेक्टिव सिचुएशन ये है कि 84 का फिगर कल का कोट हो रहा है पिछले 24 घंटों का, उससे पहले 105 था, उससे पहले 97 था। अब ये फिगर कहीं 80 और 100 के ऊपर जो है इस वक्त कर रहा है। और जो हमें ख़बर पता चल रही है वो ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो हॉस्पिटल्स हैं अब वो ओवर बर्डन हो चुके हैं, वो सैचुरेटेड हो चुके हैं। ये तो है इस कैपिटल, तो वो ले भी नहीं रहे केसेस को। अब इसमें यानी क्या है, क्या हुकूमत को इसका अदराक है या हुकूमत ने कोई प्रोजेक्शन की हुई थी कि रेट ऑफ डेथ कहाँ तक जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीजेस कहाँ तक जाएगा, और केसेस भी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है वो तो ये कि केस यहाँ पे टेस्टिंग ही उतनी नहीं हो रही जिस तरह की टेस्टिंग दूसरे ममालिक में हुई। तो अब हुकूमत की क्या है इस वक्त थिंकिंग, क्या है हिकमत अमली, क्या है ब्रेन वेव? देखिए डॉक्टर साहब, पहले ये कि अभी आपने एग्जांपल दी कि ईद के ऊपर स्पेशली लॉकडाउन को नहीं खोलना चाहिए था, गवर्नमेंट ने क्यों खोला, और सिर्फ मुराद अली शाह कन्विंस थे कि नहीं खोलना चाहिए था। इफ़ आई रिमेंबर इट, और मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूँ ईद से पहले, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था और ये बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, सिंध की तरफ से ये मेरा ख्याल है कि गई थी। और ये नोटिस यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बारहा अपील की थी और सिंध गवर्नमेंट को भी कहा था कि जी आप जो है लॉकडाउन खोलें ईद से पहले ताकि कारोबार ज़िंदगी चलता रहे। उसको तमाम लोगों ने फॉलो किया। मैं ये मानती हूँ कि लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन सामने आई ज़रताज गुल साहिबा, तो आपकी पार्टी ने शादियाने बजाए, आपकी पार्टी के लीडरों ने ये कहा टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के कि हम विंडिकेट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के बाद ये बात साबित हो गई है कि हमारी हिकमत अमली जो थी वो ठीक। अब ये पता चल रहा है कि आपकी हिकमत अमली कभी भी ठीक नहीं थी, आप साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं थे और आप मसलसल डिफरेंट किस्म की पोजीशंस ले रहे थे, और अब वो डिजास्टर सामने है, अभी भी आप ऑनेस्टली इस इशू को एड्रेस नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट को तो वेलकम किया ना आपने, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल को अपील फाइल करनी चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि आपने जो अपनी पूरा आर्ग्यूमेंट दिया उसमें आपने खुद आंसर भी के दे दिया कि सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एडवाइजरी चाहिए होती है कि एडवाइजरी ले ली जाए, वो बेटर सोल्यूशन है। मैं ज़ारी बात है ना मैं उस फील्ड की माहिर हूँ, ना ही मैं कानूनदान हूँ, ना ही मैं अटॉर्नी जनरल या उसके ऑफिस को फॉलो करती हूँ, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन बहरहाल अगर हम सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ दें, आपने मुझसे चूंकि ईद पे बात की तो मैं इसलिए ईद के हिसाब से कहा कि, और मुराद अली शाह का आपने कहा, यही मीडिया मुराद अली शाह को एज चैम्पियन जो है वो पोर्ट्रे करता रहा, और तो उन्होंने तो सख्त लॉकडाउन किया, फिर लोकल ट्रांसमिशन सिर्फ 6% बाहर से तो 94% लोकल ट्रांसमिशन क्यों हुई? तो फिर तो असूली तौर पर सिंध के अंदर जब इतना सख्त लॉकडाउन उन्होंने किया, इन्होंने इनफैक्ट कर्फ्यू बनाया और बहुत ज़्यादा अच्छा चैम्पियन बना के मीडिया ने, और आज भी आप तारीफ़ कर रहे हैं मुराद अली शाह की, तो फिर तो वहाँ पे एक केस भी नहीं होना चाहिए था जो 3-4 हफ्ते का उन्होंने सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू किया। सो इन द एंड इसका मतलब ये है कि दिस नो रिस्क फ्री सोल्यूशन, और जो भी एक्सपर्ट्स या डॉक्टर कहते हैं एवॉल्विंग सिचुएशन दुनिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर ही है, कोई रिस्क फ्री सोल्यूशन नहीं है। इवॉल्विंग सिचुएशन के मुताबिक गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज हैं
وہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اکیلے پرائم منسٹر ہی نہیں, تمام ہیڈز. اور دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے آلموسٹ تمام ہی ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ تمام وہاں پہ بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں اپنے ملک کے لحاظ سے, اور کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے میری ایک رسپانسبلٹی تھی, میں عید سے پہلے جب کووڈ-19 کے اوپر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو میں نے کھڑے ہو کے کہا, خواتین سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ ان غریب عوام کے لیے ہم ملک کھول رہے ہیں تو آپ پلیز شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کی زندگی رسک میں نہ ڈالیں. لیکن تھوڑا سا عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ کے لیے تو پورا کووڈ-19 جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا نا, غربت کو ایکسکیوز بنایا, نہیں تھوڑا سا غربت کو ایکسکیوز بنایا غلط فیصلے کرنے کے لیے. وسیم بادامی صاحب, وسیم بادامی صاحب, اس ملک کے عوام کو جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت سمجھ آ رہا ہے وہ اس ملک کی جو جاہلانہ انڈر ڈیولپ پالیٹکس ہے اپوزیشن ورسز گورنمنٹ کی. ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ عید پہ جوش و خروش ہوگا, ایکسائٹمنٹ ہوگی, لوگ بازاروں میں جائیں گے, فیملیز باہر نکلیں گی, عید کے دن لوگ نکلیں گے. اسلام آباد کی ڈی سی کو بار بار فورسبل ایکشن کرنا پڑ گیا جگہوں کو بند کرنے کے لیے. متعدد جگہیں تھیں جہاں ڈپٹی کمشنر کو پولیس لگانی پڑی, لوگوں کو بند کرنا پڑا. فیصل مسجد میں حکومت نے ان سب چیزوں کو فورسی نہیں کیا, مائنڈ بنایا ہوا تھا, ایک فینیٹیکل قسم کا مائنڈ بنایا ہوا تھا. اس فینیٹیکل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, اور اپوزیشن نے بھی وہ جو ایک شیڈز آف گرے کی سچویشن ہونی چاہیے تھی کہ بھئی آپ نے چیزوں کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانے. عید سے پہلے ڈیزاسٹر تھا. وسیم بادامی, ابھی بھی حکومت کو ریئلائز نہیں ہے کہ عید سے پہلے کھولنا خطرناک تھا. بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی ایک طرف ہمیں ایسے مائنڈ سیٹ کا سامنا ہے کہ جہاں ابھی بھی مجھے روزانہ 15 لوگوں کو تو اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے کہ وسیم بھائی کورونا ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ سازش ہے نا, یہ تو امریکہ کی سازش ہے نا, اس میں تو حکومت پاکستان پیسے بنا رہی ہے نا, یہ تو جان بوجھ کے بندے مارتے ہیں اس لیے کہ فی بندہ ان کو WHO تو $3000 ملتا ہے. ایک طرف آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے لڑنا ہے تو ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک کی سیاسی قیادت ہے وہ ایک ہوتی, جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا کہ بھائی میری آصف زرداری کے بارے میں آج بھی وہی رہا جو کل تھی, میں شہباز شریف کو آج بھی اتنا ہی کرپٹ سمجھتا ہوں, لیکن جو ملک کی عوام ہے, چاہے وہ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, PDP کے, سب میرے بچے مل کے لڑیں گے اس معاملے میں, سب ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کسی کو اینا خود نہ کرے, یہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ ہمیں بہت زیادہ وہ لیکنگ نظر آئی. اپوزیشن نے یہ بات اب ٹھیک ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو سب نے اپریشیٹ کیا, اور آئی تھنک اس کی سب ریزنس تھی. یعنی اگر ہم یہ پروف کر رہے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیسا لاک ڈاؤن کہا ہو ویسے کیا نہ ہو, اس کے ثمرات نظر نہ آئے ہو, اور اگر ایسا کیا تو غلط کیا. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے فرق ہی کیا پڑا, تو پھر تو پوری دنیا کی جو ایک ایک ملک کی اٹھا کے آپ کیس اسٹڈیز دیکھ رہے ہیں ان کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح لاک ڈاؤن حل ہی نہیں ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے دیٹ از ناٹ دا کیس. تو ایسے میں دونوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور میرا خیال ہے میں گورنمنٹ کو, وفاقی حکومت کو زیادہ ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بڑے بھائی کا رول پلے کرنا چاہیے. وہاں تو یہ ہوا کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ صوبے چاہیں تو اپنا فیصلہ کر لیں, جس میں آج بھی سندھ حکومت پہ تنقید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا تو آپ کرتے, ویسے تو وفاق کی کوئی بات نہیں مانتے. جہاں میں آج بھی سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتا ہوں کہ آپ کو اس معاملے میں سپریم کورٹ کا احترام بڑھایا جا گیا, ورنہ تو آپ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے نکالے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے منع کیا, ہم کیسے کاروائی کریں, تو یہ تنقید پر بنتی ہے. لیکن دوسری طرف میں کیا کروں, یہ خرم شیر زمان صاحب کے سینئر لیڈر PTI کے, وہ کہتے ہیں یہ کیٹیگری C کا کورونا ہے پاکستان میں, پتہ نہیں کیٹیگریز کب ایجاد ہوئی. وہ کہتے ہیں جی اگر لاک ڈاؤن مراد علی شاہ تم نے نرم نہیں کیا, میں لوگوں کو سڑکوں میں نکالوں گا تمہارے خلاف. وہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو یہ جب آپ اس سطح پر پالیٹکس کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہی سب ہوگا جو ہو رہا ہے. بلکہ لیٹ می سے دس, جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں ابھی جتنا نقصان ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے ہمارے کرتوت ایسے تھے بحیثیت عوام بھی اور حکمران بھی کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اللہ نے بچایا ہوا ہے, اللہ بچا کے رکھے. بس جاوید عباسی صاحب, میں نے خود اپنی آنکھوں سے, بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ٹویٹر پہ انگریزی زبان کے اندر پاکستانیوں کے درجنوں ایسے کامنٹ دیکھے ہیں عید سے پہلے بھی کی بات کہ یہ امریکہ میں جو لاشیں اور یہ جو میس بریلز دکھا رہے ہیں, یہ جو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, یہ سب فوٹو شاپ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اتنا کوئی جو ہے ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر انگریزی میں پاکستانی اتنے بیوقوف, اتنے نادان, اتنے جاہل پاکستانی جو انگریزی بھی لکھتے ہیں اور انگریزی پڑھتے ہیں, ان کے ذہنی سطح کی یہ حالات ہیں, تو جن لوگوں کو انگریزی کا بھی نہیں پتہ ان کے کیا ذہنی حالات ہوں گے. آپ کی حکومت نے, جماعت نے سب سے زیادہ پاکستان میں حکومت کی ہے, پنجاب میں بھی حکومت کی ہے گزشتہ 30 برس میں. آپ پاکستان کے لوگوں کی جو ذہنی سطح ہے, ان کا جو ورلڈ ویو ہے, ان کی جو حقیقت کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو بڑھانے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں. کچھ بھی نہیں, پاکستان کے لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دنیا کا. یہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں؟ رضا صاحب, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس میں شک نہیں کہ ساری دنیا میں کانسپیرسی تھیوریز ہوتی ہیں. نہ کرے آپ, سیاستدان کر ہی نہیں سکتے, افورڈ ہی نہیں کرتے آپ. آپ سیاستدان سب کر ہی نہیں سکتے, یہ افورڈ کے لوگ جاہل ہیں. ہاں
آپ افورڈ نہیں کرتے ایز اے پولیٹیشین یہ ماننا کہ آپ کی حکومتیں جو رہی ہیں وہ لوگوں کے ذہنی سطح کو بلند کرنے میں ناکام رہی؟ آپ کے سوال کا جواب ہم مہربانی کر کے دے رہے ہیں. پاکستان کے لوگ بڑے شعور رکھتے ہیں, بڑی سوچ رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگوں میں اللہ کے فضل سے وہ ساری کوالٹیز ہیں جو دنیا کے باقی اقوام میں لوگوں میں ہیں. ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہمارے غریب ہیں, یہاں انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں ہمارا شامل ہے اور اس میں ہم شامل ہیں, لیکن صرف آپ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ انٹلیکٹ اتنا دنیا کے لوگوں سے ہمارے لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا جو مسئلہ سمجھنے والے تھا, جب اس ملک کا وزیر اعظم اٹھ کے کہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اسے نکلنے جا رہے ہیں اور میں لاک ڈاؤن ختم کروں گا, تو یہ میسج یہ گیا ہے عام لوگوں کو شاید کہ ہم کرونا سے نکل گئے ہیں, شاید کرونا اس ملک سے ختم ہو گیا ہے. یعنی جب لاک ڈاؤن تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیماری ادھر ہے, موجود ہے, اس لیے ہمیں روکا گیا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, آپ آخری دن میں ہیں, اگر کسی نے مساجد میں جائیں وہ بھی جائیں, عید کی شاپنگ کرنا ہے وہ بھی چلے جائیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی کھول دی جائیں گیں گی, کچھ پارک بھی کھول دیے گئے. تو وہ ایک ماحول جو حکومت نے یہ لیڈ کرنا تھا, حکومت نے جا کے لوگوں کو سمجھانا تھا, کہیں فورس سے روکنا تھا, کہیں طاقت سے چیزوں کو روکنا تھا, جب انہوں نے ساری چیزیں کھول دی ہیں تو پھر لوگوں نے بھی وہ احتیاط نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے تھا, جو آپ بھی نہیں کر رہے. نہ حکومت نے کوئی ایس او پی کا نفاذ کیا ہے, نہ آج کوئی اس کو نفاذ کر رہا ہے, اور نہ ہی کہیں کسی جگہ پہ پاکستان کے اندر کوئی پریکاشنری میئر جو ہیں وہ کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, نہ کوئی کر رہا ہے. اب تو پاکستان میں ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھس زیادہ ہو رہی ہیں, کرونا زیادہ پھیل رہا ہے, لیکن بزنس ہے یوزول ہے, کوئی بندہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا, کوئی اس پہ سوچ ہی نہیں رہا, کوئی یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہماری لاشیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے جاننے والے کسی میں نہیں تھا, ہماری فیملیوں میں نہیں تھا. آج آلموسٹ ہر فیملی جاننے والی میں 1 یا 2 کیسز ہیں پاکستان میں جنہیں ہم جانتے ہیں. ایک وقت تھا جہاں رورل ایریا میں اور ہمارے علاقوں میں کوئی کیس نہیں تھا, آج کئی 100 کے حساب سے کیس پھیل گئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ گراؤنڈ میں پاکستان کے لوگوں نے جو پریکاشنری میئر تھے, جو ایس او پیز فالو کرنی تھی, وہ بالکل کرنے بند کر دیے گئے ہیں. وہ یہی ہر بندہ یہی سمجھنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سے نکل گئے ہیں, جو بہت ہی نقصان دہ ہوگا. اس کو سمجھانے کی ذمہ داری حکومت کی تھی, حکومت کو لیڈ لینی چاہیے تھی. حکومت نے بر وقت فیصلے نہ کیے تو لوگوں کو کنفیوز کیا, اس کنفیوژن کا یہ نتیجہ ہے. اچھا زرتاج گل صاحبہ, حکومت کے بہت سے لوگوں کی آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ جو باتیں ہیں اور جو ساری اسٹریٹجی ہے, اس کو دیکھ کے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لگتا یہ ہے کہ ذہنی طور پہ آپ کی حکومت نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن بھی کر لیا, پارشل بھی کر لیا, کمپلیٹ بھی کر لیا, وائرس جو ہے اس کے خلاف کوئی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکتی, جس کو ہونا ہے, جس نے مرنا ہے, جتنا پھیلنا ہے, یہ ایک بایولوجیکل فینومینا ہے, جس کی موت آئی ہے اس کی موت آئی ہے, اور یہ اسی طرح سے یہ گزر کے پورے 22 کروڑ لوگوں کے اندر سے یہ وائرس گزرے گا. حکومت نے بیسکلی طور پہ ایک ایپیڈیمک کے سامنے در حقیقت سرنڈر کر دیا ہے, اور کوئی کلیئر اسٹریٹجی اب گورنمنٹ کے پاس آگے چلنے کی ہے نہیں. ایم آئی رانگ؟ اگر میں رانگ ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کیوں غلط ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پی ایم نیور سیڈ کہ جی عوام کو کہ آپ جائیں اور جو مرضی کریں. پی ایم سیٹ کہ ہم اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں روک سکتے ہیں, باقی وہ تو ہر ہفتے عوام کو یہ شعور دیتے رہیں کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں, کیونکہ جو گھر میں محدود ہے وہی محفوظ ہے. پی ایم تو ہر ہفتہ این سی او سی کی اور این سی سی کی میٹنگ کر کے عوام کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس کرتے رہے ہیں, اور 82% عوام یہ سمجھتی بھی ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے انیشیٹیوز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن رول مجھے عباسی صاحب یا ان کی پارٹی بتا دے. آپ کے لیے پورا کووڈ-19 کا پورا پارلیمنٹ کا سیشن بلایا, آپ نے کہا جی ورچوئل سیشن نہیں کرنا, آپ نے کہا جی تمام پارلیمنٹری فزیکل کنڈیشن میں خود یہاں پہ آئیں گے. پھر جب آپ کو پارلیمنٹری تمام پارٹیز میں آپ کو بٹھایا گیا تو شہباز شریف صاحب اپنی گھر میں اپنی ہی لیپ ٹاپ کے سامنے کھڑے ہو کے جا کے باہر گلی میں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میں پارلیمنٹری سسٹم کا یا پارٹی کا حصہ نہیں بنتا. پھر جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کرونا وائرس پہ کوئی سجیشن دیں تو آپ نے کہا کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہوں, میں نیب میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کے گھر کے باہر نیب کو روکنے کے لیے 4.5-5 گھنٹے پورے آپ کے تمام لیڈران وہاں باہر کھڑے رہے. تو آپ نے کیا وہاں پہ میسیجز دیا؟ آپ نے کہا میں 70 سال کا بوڑھا ہوں, مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا, لیکن آپ نے عوام کو کیا تاثر دیا؟ تو لہٰذا آپ نے اگین
ہمیشہ گرے ایریاز کے اندر پھیلا ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر عمران خان اسٹریٹجی کے ساتھ رسک فری سولوشن نہیں ہے, لیڈ کریں, لیکن جب اپوزیشن کو ہم لوگوں نے ٹائم دیا کہ آپ کوئی سولوشن دے تو یہ گرے ایریاز میں کھڑے تھے, وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے تھے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اور تمام لوگوں کو واپس بلایا جائے, جب ہم نے واپس زائرین کو بلایا تو آپ نے کہا زائرین کی وجہ سے جو ہے یہ پھیل رہی ہے. دوسری سائڈ پہ جب ہم نے کہا اس پیس کے ساتھ ہم مساجد پہ عمل کراتے ہیں اور امام بارگاہوں کے, تو آپ نے کہا کہ جی تبلیغیوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. دوسری طرف ہم نے کہا جی ہم مارکیٹ کلوز کرتے ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جی آپ بزنس مین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اپوزیشن کھڑی کدھر ہے؟ گورنمنٹ تو کھڑی ہے عوام کے لیے, عوام کو ڈائریکٹ ایس او پیز پہ عمل کرانے کا. کبھی پرائم منسٹر عمران خان فار دا ریکارڈ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سیئنگ ان یور وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم بزنس کے ایکٹیویٹیز کو کھولیں گے, یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ جو مرضی جا کے کریں. کے درمیان پاکستان میں جو بکلش رہی ہے, جو مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, جو ایک کمپیٹیٹو پالیٹکس رہی, جو روایتی پالیٹکس ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کسی نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اس روایتی کمپیٹیٹو غیر دانشمندانہ پالیٹکس میں ایک پینڈیمک کی صورتحال کے خلاف صحیح سائنٹیفک اسٹریٹجی نہیں آ سکی, اور اب خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب نہ اکانومی محفوظ ہے, نہ لوگ محفوظ ہیں. ایک بریک کے بعد بات کو بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, کچھ باتیں تو زرتاج گل صاحبہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں. وزیر مملکت نے یہ بتایا, ہمیں یاد کروایا کہ آپ لوگ بھی ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس ہی کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک فینیٹیکل مائنڈ بنا لیا تھا, اس فینیٹیکل مائنڈ کو لے کے چلتے رہے. ہم تو کہتے رہے, شور مچاتے رہے, عقل کی باتیں کرتے رہے, لیکن ذمہ داری حکومت کی تھی, حکومت نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اور جو زرتاج گل یاد ہمیں کراتی ہیں کہ جب حکومت نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ورچوئل سیشن بلا لیں, تو آپ کی جماعت سب سے آگے آگئی تھی. شہباز شریف صاحب تھے, کہتے تھے ورچوئل سیشن نہیں ہوگا. کئی لیڈران آپ کے کہتے تھے ورچوئل سیشن جو ہے وہ نامنظور ہے. جب ویڈیو کانفرنس میں پرائم منسٹر ایک میٹنگ کے لیے اٹھ گئے تو اپوزیشن کے لیڈروں نے اس ویڈیو کانفرنس کا بھی بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ انہوں نے ہماری بےزتی کر دی ہے. شہباز شریف صاحب نیب کے سامنے نہیں جاتے رہے, یہ کہہ کے کہ میں 70 برس کا ہوں, میں کینسر کا ریکورڈ پیشنٹ ہوں, میری زندگی کو خطرہ ہے. لیکن جب ان کو بیل مل گئی تو اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں پر حاضری کے لیے, اور اپنے ساتھ درجنوں ورکرز لے گئے, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا سارا کانسیپٹ تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں. تو اندر سے تو آپ نے بھی بلیو نہیں کیا. اب آپ کے جو بے تحاشا لیڈران جو پھرتے رہے پورے پاکستان میں, خاقان عباسی صاحب بھی, سب لوگ جاتے رہے, ہر جگہ جاتے رہے, کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے رہے. ایک بندہ پریس کانفرنس کرتا, پیچھے 5 آدمی کندھے سے کندھا میں لا کے کھڑے ہوتے تھے. تو بلیو تو آپ نے بھی نہیں کیا. جگہ اعجاز صاحب, اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی اور پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تو ساری لیڈرشپ, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے, اور ساری لیڈرشپ نے کہا کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کرونا کا مرض جو ہے, یہ جو انفیکشن ہے, یہ ساری دنیا کے لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لہٰذا پاکستان کو بچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر ورچوئل میٹنگ تھی, میں بھی ہم کھڑے ہوئے نہیں, ورچوئل میٹنگ تھی, میں سمجھتا ہوں. لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی بات کر کے دوسرے کسی لیڈر کی بات سننا گوارا ہی نہیں کی, انہوں نے کہا کہ میں ان کی باتیں نہیں سنتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میٹنگ بلائیں اور کسی اور آدمی کی بات سنے بغیر اٹھ جائیں؟ تو ہم نے کس کو سجیشن دینی تھی؟ ہم نے بار بار ان کو کہا کہ چلیں یہاں آپ کا اسٹرانگ ہے پوائنٹ, چلیں مان لیا آپ کا پوائنٹ, نہیں چلیں آپ کا یہ پوائنٹ مان لیتے ہیں, جاوید صاحب یہ پوائنٹ مان لیتے ہیں. لیکن مجھے جو دوسرا پوائنٹ ہے 2-3 ورچوئل کا سیشن بلایا حکومت نے, تو آپ نے کہا کہ ورچوئل سیشن کوئی چیز نہیں ہے. ایک سیکنڈ, یہ بالکل نہیں بلایا حکومت نے, یہ بالکل غلط بات ہے. ہم بار بار کہہ رہے تھے, ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ایک میٹنگ آپ کو بلانی پڑے گی, رولز میں امینڈ کرنے پڑیں گے. بالکل دنیا میں ورچوئل سیشن ہوئے ہیں, ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا, یہ انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا, ورنہ یہ انہوں نے ایک میٹنگ ابھی تک کال نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ ایک میٹنگ کے لیے, جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہاں سارے بیٹھے, اس لیے کہ رولز جب تک آپ ایک دفعہ امینڈمنٹ نہیں کریں گے رولز میں, اس وقت تک یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ ایک سیشن بلا کے کیا جا سکتا تھا, جو انہوں نے نہیں کہا, نہیں کیا. تیسری بڑی بات جو آپ نے کہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لیٹر اس لیے لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سیکیورٹی ہماری جائے گی, ہم عدالت میں جائیں گے, ہمارے ورکر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, مہربانی کر کے یہ ہم یہاں ہی ہیں, کہیں بھاگ نہیں رہے, ہمیں ایک تاریخ دے دیں. اگر آپ تاریخ نہیں دیتے, ورکرز کو روک سکتے تھے, آپ اپنے ورکرز کو منع کر سکتے ہیں, آپ اپنے ورکرز کو روک سکتے ہیں. ورکروں کا اور لیڈر کے درمیان ایک
ایک رشتہ ہوتا ہے, یہ کوئی بتا رہے ہم ضرورت بلاتے ہیں, یہ یہاں کا رشتہ ہوتا ہے. کسی پارٹی کا بھی لیڈر جائے, کل عمران خان صاحب اللہ برا نہ وقت لائے, وہ جائیں گے تبھی ان کے ورکر جائیں گے, آصف علی زرداری صاحب یا بلاول جائیں گے ان کے ورکر جاتے ہیں. یہ صورتحال سے کہ مہربانی کر کے اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے. میں نے خیال کہ عمران خان پینڈیمک میں ورکرز لے کر جائیں. نہیں, ہم نے بار بار ان کو کہا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے کہ لے کے جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بلیم, یہ لیڈ حکومت نے کرنی تھی, یہ فیصلے حکومت نے کرنے چاہیے تھے, ہم ان کے ساتھ ہوتے, لیکن چونکہ یہ فیصلے کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, اب ساری دنیا کے سامنے آپ یہ بلیم گیم کر رہے ہیں. حکومت کو آنے دیں. زرتاج جی حکومت میدان میں ہے. جی بادامی کی طرف چلوں. جی ڈاکٹر صاحب جب جس ٹائم پہ ورچوئل سیشن کی بات کی تو اسپیکر صاحب نے بھی ان کو یہ کہا, اسپیکر صاحب ہی کنوین کرتے ہیں پارلیمنٹ کو, انہوں نے کہا تھا کہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں تو لہٰذا ورچوئل سیشن بلا لیا جائے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اور ان کے لیڈر بھی, مجھے ان کے الفاظ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں فزیکل سیشن بلائیں, ورچوئل سیشن نہ بلائیں, تو جس بھی پارلیمنٹیرین کو کرونا وائرس ہو جائے گا میں اس کا رسپانسیبل ہوں گا اس سیشن سے. Now he himself is with the coronavirus. کیا did he apologize to all the parliamentarians اور تمام لوگوں کو کہ جو ان کو خود کرونا وائرس ہو گیا؟ دیکھیں یہ عباسی صاحب جو ہے سینیٹر صاحب, یہ ایک سیزن سینیٹر اور پولیٹیشین ہے. جب آپ گیمکری آف ورڈز کرتے ہیں, مس لیڈنگ کرتے ہیں اور آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں غلط چیزوں کو. پرائم منسٹر سیٹ کہ ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں روکنی, انہوں نے کب کہا کہ آپ لہراتے پھریں اور آپ جب نیب جائیں تو آپ ڈول ڈمکوں کے ساتھ جائیں اور خود آپ گھر کے واش روم میں جا کے چھپ جائیں. سو ڈونٹ مس لیڈ دی وہ نیشن. جس طرح کے سے بھی یہ 22 کروڑ عوام ہے, یہ ڈنڈے کی زور پہ لاٹھی چارج کے اوپر کوارنٹائن نہیں ہو سکتی ہے. جی جاوید عباسی صاحب کوئک ریسپانس ٹو دس آرگومنٹ, کوئک ریسپانس. جی مجھے منسٹر صاحب سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی پالیسیز ہیں, آپ نے یہ پالیسیز بنائی ہیں, اللہ کرے کہ یہ قوم نکل جائے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن جو آپ نے پالیسی اور پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں بہت بڑا کوئی بہت بڑے امتحان سے ہم نہ گزرے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے اور نکالے, لیکن اگر یہ فیصلے آپ نہ کرتے تو آج ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے. وسیم بادامی صاحب all is your time till the end. آپ نہ حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں. حکومت اور اپوزیشن کی باہمی چپکلش اور روایتی سیاست نے ایک بہت بڑا کرائسس اب کھڑا کر دیا ہے جو بڑھ رہا ہے. کیا کرنا ہوگا, کیسے ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے بچپنے سے نکل آئے؟ دیکھیے ایک تو نا اس پینڈیمک میں یہ جواب مل گیا لوگوں کو, جو لوگ کہتے ہیں نا یار آپ سارے ٹاک شو اینکر جو ہے نا یہ سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں, تو اس کا جواب مل گیا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم سب بیٹھ کر منتے ترلے کرتے رہے کہ اللہ کا واسطہ ہے سیاست بعد میں کر لیجیے گا, ابھی ایک ہو جائیں, لیکن ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ٹاک شو میں ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار, ٹاک شو میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ سنجیدہ وقت کب آئے گا, لیکن نہیں ہوئے سیاستدان سنجیدہ, وہ ہم سب نے دیکھ لیا. کوئی اتنے معصوم نہیں ہے کہ ہمارے کہنے میں لڑ پڑتے ہیں ایسا کچھ ہے, ورنہ ہمارے کہنے میں صلح بھی کر لیتے ہیں. اور یہ بات بہرحال آخری میں آپ نے کہی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہمارے پروگرام میں مہمان تھے, ہم بار بار آرگیو کرتے رہے, میں ذاتی طور پہ کہ ورچوئل سیشن کیوں نہیں بلایا جاتا تھا, انہوں نے کہا لیکن نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا جانا چاہیے. اور آخری بات, اگر آج جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی علاقے میں وینٹیلیٹر نہیں ہے پاکستان کے لیے وہ, تو پھر تو سرکار اپنی حکومت کا مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں نا. یہ اتنے عرصے تک آپ کی حکومت تھی, کیوں نہیں ہے وینٹیلیٹر, کیوں نہیں ہے اسپتال, کیوں نہیں ہے سارے معاملات. تو لیکن بہرحال اس وقت اللہ کرے سب ایک ہو جائیں اور کچھ حالات میں بہتری ہے. بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین اب اس وقت تو چیلنج یہ ہے جو سمجھنے کہ اگر ریٹ آف ڈیتھ ہمارا 100 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, 200 کے قریب چلا جاتا ہے, ریٹ آف انفیکشن ہمارا بڑھ جاتا ہے, ٹیسٹنگ بھی ہماری کم ہوئی ہے, تو جو ساری کی ساری اکنامک پالیسی ہے وہ تو دھری کی دھری رہ جائے گی. سارا کا سارا بزنس جو ہے وہ تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ایک خوف ہوگا, بتحاشا اضطراب کی کیفیت ہے, وہ آلریڈی ہے, ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے. غلطیاں تو ہو گئی ہیں. عید سے پہلے ایک دم لاک ڈاؤن کھولنے کا اشارہ کرنا جو تھا, جس میں عدالتیں بھی شامل رہیں, بہت بڑا بلنڈر تھا. اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کو کسی قسم کا ادراک ہے یا حکومت کے پاس کوئی فارورڈ پالیسی ہے. امید ہم کرتے ہیں کہ شاید حکومت سر جوڑے اور حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی ایک کامن اس پہ پالیسی نکال سکیں. دیکھتے رہیے, بہت شکریہ.